मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उन सब में खुदा को पुकारने का तसव्वुर मौजूद है। जितनी भी दुनिया में इबादत गाहें हैं, जिस मज़हब के भी गढ़े हुए माबूद हो या हकीकी माबूद हो, हर मज़हब में दुआ है। बस बैठ जाए अपनी जगह पे। हर मज़हब में दुआ, पुकार जिसे कहा जाता है। हिंदू लोग जो मंदिरों में जाते हैं अपनी मुरादें पूरी करवाने के लिए, ईसाई लोग जो चर्चों में जाते हैं, आवाज़ ही सही नहीं आ रही तो कल डॉक्टर जाकिर नाइक का परसों बयान था ना, पूरा बयान इस पर था कि दाई को ज़रूरत होती है सही माइक की, इस पे पैसा खर्च किया करो। तो अब आवाज़ इतनी गूंज रही है, मुझे ही मेरी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है। ये खुशी को ख़त्म करो मेरे भाई। तो हिंदू लोग मंदिरों में जाते हैं। क्यों जाते हैं मंदिरों में भाई? वो समझते हैं कि हम यहाँ जाके भगवान से मांगेंगे तो भगवान हमारी मुराद को पूरा करेगा। ईसाई लोग चर्च में जाते हैं, भाई यहाँ हमारी मुरादें पूरी होंगी। अच्छा, जो लोग खुदा को नहीं मानते वो कहीं भी नहीं जाते। वो कहते हैं हमारी हाजतें पूरी करना माज़ अल्लाह खुदा का काम नहीं है, बल्कि ये दुनिया दारुल असबाब है। आपकी कोई हाजत है तो आप बजाय खुदा से, अल्लाह से, भगवान से, ईसा इब्न मरियम से, किसी से मांगने के बजाय सीधा सीधा आप लॉजिक इख्तियार करें, असबाब इख्तियार करें, आपका काम हो जाएगा। इसके लिए दुआ मांगना, पुकारना, खुदा को पुकारना, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर आपका माइक खराब है तो आप अल्लाह से दुआ ना मांगे, आप इन लोगों से बोले इसको ठीक कर दो तो ठीक हो जाएगा। वो समझ रहे? वो कहते हैं दुनिया दारुल असबाब है, ना मंदिर जाने की जरूरत, ना मस्जिद जाने की जरूरत, ना मजार जाने की जरूरत। काम पूरा करना है तो मजार के बजाय बाजार जाओ। आपको कोई चीज खरीदनी है, बाजार चले जाओ। कोई बीमारी है, डॉक्टर के पास जाओ। टेंशन है तो उस टेंशन के असबाब देखो। भाई क्या सबब है कि आपकी टेंशन दूर नहीं हो रही? वो टेंशन दूर करने की कोशिश करो, फिर भी नहीं हो रही तो इसका मतलब दिमाग का कोई केमिकल आगे पीछे हो गया है। तो किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। कह रहे देखो, हम जो काम करते हैं तो काम करने से काम होता है, काम नहीं करने से काम नहीं होता। एक एथियस्ट का अक्सर मैं मलफूज सुनाता हूं कि वो गाड़ी में बैठा हुआ कहने लगा कि देखो, एक्सीलरेटर पे पांव रखते हैं तो गाड़ी चलती है, ब्रेक पे पांव रखते हैं तो गाड़ी रुकती है। तो खुदा कहां है? खुदा कहां है भाई? खुदा को मैं जब मानूं जब एक्सीलरेटर पे पांव रखने से गाड़ी रुके और ब्रेक पे पांव रखने से गाड़ी चले। नहीं आ रहा मेरा ख्याल है, नहीं आ रही समझ में बात। मुझे तो नहीं आ रही क्योंकि मेरी आवाज कानों में इतनी गूंज रही है कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूं। तो ये वो तबका है जिनकी नजर में माज़ अल्लाह नकले कुफर, दुआ से ज्यादा लगव इबादत कोई है नहीं। वो कहते हैं दुआ बिल्कुल बेकार चीज है, क्योंकि काम करने से होता है, नहीं करने से नहीं होता। दुआओं में कुछ भी नहीं रखा।
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں 3 طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے سرے سے ہمیں کسی کام کے لیے دعا کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسباب اختیار کریں، کام ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو جائے تو یا تو خودکشی کر لیں یا صبر کر لیں، جو مرضی کرنا ہے. دوسرا طبقہ یہ ہے جو کہتا ہے بھائی ہمیں دعا کی ضرورت ہے، لیکن کس سے دعا مانگیں وہ ہمیں اس بارے میں گائیڈ نہیں کرتے. کوئی کہتا ہے مزاروں پہ جا کے مزار والوں سے مانگو، کوئی کہتا ہے مندروں میں جا کے بتوں سے مانگو، کوئی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، عیسیٰ ابن مریم سے مانگو. کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے تعویذ گنڈے باندھو تو سارے کام ہو جائیں گے. حالانکہ جس نے جو تعویذ گنڈے دے رہا ہے اس کے اپنے سارے کام نہیں ہو رہے، تبھی تو وہ تعویذ گنڈوں کا بزنس کر رہا ہے. اگر اس کے کام ہو رہے ہوتے تو تعویذ گنڈوں کا کام کر رہا ہوتا، وہ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اگر اس کے کام ہو رہے ہوتے تو وہ یہ والا کام کر رہا ہوتا. اس کی مثال ایسے ہے، یوٹیوب پہ آپ کو پیسہ کمانے کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں، وہ اسی لیے بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ کمانے کا کوئی طریقہ. آپ لوگ جملہ کمپلیٹ کر لیا کرو میرے بھائی. وہ یوٹیوب پہ آپ کو پیسے کمانے کا طریقہ کیوں بتا رہا ہے؟ اس کے پاس خود پیسہ کمانے کا طریقہ نہیں ہے، ورنہ وہ کمانے کا طریقہ اختیار کر رہا ہوتا نا، کمانے کے طریقے تھوڑی بتا رہا ہوتا آپ کو. کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں اس میں. تو اس لیے جس کا اپنا کوئی کام نہ بن رہا ہو وہ روحانی علاج کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے کوئی کام ہو نہیں رہا ہوتا. تو اس نے کہا چلو لوگوں کے کام بنانا شروع کر دو، تو یہی ایک کام ہے ہمارا، یہی جاب ہے ہماری. تو دنیا میں 3 طبقے ہیں. ایک طبقہ جو کہتا ہے دعاؤں میں کچھ نہیں رکھا، سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اسباب سے. دوسرا طبقہ وہ یہ کہتا ہے دعاؤں سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دعا کس سے مانگی جائے، کب مانگی جائے، کیا مانگا جائے، ان کے پاس اس بارے میں گائیڈنس نہیں ہے. وہ مندروں میں جاتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم کو پکارتے ہیں، مزاروں کو پکارتے ہیں. تو ہمیں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں گائیڈ نہ کرتے کہ دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے، مانگنی چاہیے تو کس سے مانگنی چاہیے، کیا مانگنا چاہیے، کس طرح سے مانگنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام نے بتائی ہیں. اور یہ اسلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. یہ گائیڈنس ہمارے علاوہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. پہلی بات تو یہ دعا ضروری کیوں ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا دعا کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں دنیا سب کچھ اسباب سے چلتی ہے. یہ نظریہ ہی غلط ہے. اگر دنیا اسباب سے چل رہی ہوتی تو سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی، جب کائنات نہیں تھی، دنیا نہیں تھی، تو کون سا سبب تھا جس سے دنیا وجود میں آ گئی؟ دنیا کی تو ابتدا ہی بغیر کسی لاجک اور بغیر کسی سبب کے ہوئی ہے. اس کے تو خمیر میں یہ چیز شامل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی اگر ہر کچھ سب کچھ سبب سے ہی ہو رہا ہے تو پہلا ذرہ پیدا کیسے ہوا؟ وہ کلمہ کن کی طاقت سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ کلمہ کن کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی دنیا اسباب سے جڑی ہوئی ہے، مگر جوڑنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ مسبب الاسباب ہے. جب اسباب سے کام نہیں چلے گا تو کلمہ کن کی طاقت والے سے کانٹیکٹ کیا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو کوئی کام آپ سے نہ ہو رہا ہو تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ میرے دائرہ کار میں ہی نہیں آتا، تو آپ اوپر رابطہ کرتے ہو نا کہ جس کے دائرہ کار میں آتا ہے ان سے رابطہ کیا جائے. رشتے کی مثال لے لیتے ہیں. لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ مان نہیں رہے، تو میں جواب میں کہتا ہوں میں لڑکی کا ابا نہیں ہوں، یہ رشتہ میرے دائرہ کار میں نہیں آتا.
تو مجھے کیوں فون کر کے کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ میری شادی کرا دو؟ یہ کنٹرول کس کے پاس ہے بھائی؟ جہاں تو کرنا چاہتا ہے اس کے ابا کے پاس ہے. تو بھائی ہم نے دنیا میں یہ سیکھا ہے، دنیا میں تجربوں سے ایک چیز حاصل کی ہے کہ اختیارات جس کے پاس ہوتے ہیں کام بنانے کے لیے رابطہ اس سے کیا جاتا ہے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں مفتی صاحب میری توند نکل رہی ہے، پیٹ کم کرنے کا طریقہ بتا دیں. میں ان سے کیا کہتا ہوں میرے بھائی، میں توند کی برائی جو اسلام میں ہے وہ تو بتا سکتا ہوں، توند کم کرنے کا طریقہ میرے پاس نہیں ہے. کس کے پاس ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس ہے. یہ اختیارات میرے پاس نہیں ہے. تو ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اسباب سے کام دنیا میں ہوتے ہیں، یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. لیکن جہاں اسباب فیل ہو جائیں، اسباب کی دنیا میں انسان مایوس ہو جائے، تو رابطہ کس سے کیا جائے گا؟ اس ذات سے جو کسی کام کے کرنے میں کسی لاجک اور سبب کی محتاج نہیں ہے. اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. اب جو اللہ کے منکرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں دنیا میں سب کچھ سبب سے ہوتا ہے، لہذا اللہ سے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اگر دنیا میں سب کچھ سبب سے ہوتا ہے تو یہ کائنات بغیر سبب کے پیدا کیسے ہو گئی؟ تو پیدا ہی بغیر سبب کے ہوئی ہے. اس کا مطلب کوئی ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے میں سبب کی محتاج بولو نہیں ہے. اتنی بڑی حقیقت، اس سے بڑی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی ہے؟ لوگ کہتے نہیں ہے مولانا لوگ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے نہیں کرتے، ادھر ادھر کی پھینکتے رہتے ہیں. ارے میرے بھائی اس سے بڑی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے، زمینی حقیقت نہیں ہے، اس کا یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے کہ یہ کائنات کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئی ہے. کچھ نہیں تھا تو پیدا کر دیا اللہ نے، ورنہ خود سے کیسے ہو گئی؟ سب سے بڑا جو یونیورسل ٹروتھ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے، اس کے پاس کلمہ کن کی طاقت ہے. تو کتنی بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی ذات موجود ہو جو کلمہ کن سے پوری کائنات کو سیکنڈوں میں پیدا کر سکتی ہو. آپ کے پاس ایک ایسی ذات ہو جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہ ہو، اور آپ کا کام جب اٹک جائے تو آپ اس ذات کو چھوڑ کر صرف اور صرف اسباب کے پیچھے لگ جاؤ. تو یہ بہت بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ تو بہت بڑی حماقت ہے بھائی. آپ کے پاس ایک ایسی ذات موجود ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. دوسری بات، دعا کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ انسان جب اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ، مایوسی سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ مایوسی سے ڈپریشن ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. تو اس کا مطلب ہر وہ کام اچھا، اور ڈپریشن اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر آپ نے دیکھا جو کہے کہ بھائی میں آپ کو ایک ایسی ٹیبلٹ دوں گا جس سے آپ کی ڈپریشن بڑھے گی اور آپ صحت مند ہو جائیں گے؟ کوئی دیکھا آپ نے ایسا ڈاکٹر؟ اگر ایسا ڈاکٹر ہے تو اس کو خود علاج کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے بھائی پہلے آپ 2 گولیاں آپ کھائیں آپ، تاکہ آپ کی اوپر کی سیٹنگ سیٹ ہو. تو دنیا میں ایک اصول ہے کہ ڈپریشن اچھی چیز نہیں ہے. تو ظاہر ہے جو چیز ڈپریشن کو ختم کرنے والی ہوگی وہ بھی اچھی ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ بیماری اچھی چیز نہیں ہے تو جو بیماری کو ختم کرنے والی چیز ہوگی وہ بری ہوگی کہ اچھی ہوگی؟ وہ اچھی ہوگی. تو ڈپریشن ختم ہو نہیں سکتی جب تک مسبب الاسباب پہ نظر نہ ہو، کیونکہ اگر آپ اسباب کے گرد گھومتے رہو گے تو بہت سارے اسباب ایسے ہیں جن کو جو نقصان کے سبب ہیں، اور وہ سبب کو دور کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا.
دیکھو کتنے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، آ ہی نہیں رہا، ہر طرح سے تجربہ کر کے دیکھ لیا، پیسہ نہیں آ رہا، ڈپریشن میں جا رہے ہیں۔ کہتے سارے کاروبار کر کے دیکھ لیے، ساری ملازمتیں کر کے دیکھ لی، پھر بھی نہیں آ رہا، اسباب سارے فیل ہو گئے۔ تو اگر اسباب میں اس کو خوش کرنے کی صلاحیت ہوتی، ڈپریشن دور کرنے کی صلاحیت ہوتی، تو ایسے لوگ جن کے سارے اسباب فیل ہو گئے وہ کبھی خوش رہ سکتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ناممکن ہے میرے بھائی۔ تو میرے بھائی دعا کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ دیکھو حضرت مریم کتنی ٹینشن میں تھی جب اللہ نے ان کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا، سخت ٹینشن میں تھی کہ نہیں تھی؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، جب بیٹا پیدا ہوا ہے تو پریشان ہوئی کہ اس بیٹے کو میں پبلک کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے کیسے لے کے جاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے، اے کنواری مریم، اے پاک دامن مریم، یہ تو نے کیا کیا، میں لوگوں کو کیسے ایکسپلین کروں گی کہ یہ حلال بیٹا ہے، یہ معاذ اللہ ولد الزنا نہیں ہے۔ کس قدر ٹینشن ہوئی حضرت مریم کو، اللہ نے یہ ٹینشن اسباب کے ذریعے دور کی ہے یا بغیر سبب کے دور کی ہے؟ بغیر سبب کے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی، جب وہ بچے کو لے کر گئی ہیں تو دودھ پیتا بچہ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ میری ماں بدکار نہیں ہے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ مجھے انجیل ملے گی، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میں پیغمبر بنوں گا، اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ پیغمبر بنایا ہے، وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، اینما کنت، میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، وہ میرے ذریعے سے نماز اور زکوٰۃ کو زندہ کرے گا۔ یہ سارے اچھے اچھے کام میرے ذمے ہیں۔ کوئی ایسا بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو اور معاذ اللہ اس کے نسب میں خرابی ہو، وہ پیدا ہوتے ہی ایسی پرزور تقریر اور اللہ کی ایسی کبریائی کبھی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ جب حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں یہ گواہی دی تو حضرت سیدہ مریم کی ڈپریشن بڑھی یا ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی ان کی ڈپریشن۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ جو لوگ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا میں بہت سے مقام پہ آ کے اسباب فیل ہو جاتے ہیں، تو وہ کبھی بھی دنیا میں خوش نہیں رہ سکتے۔ خوش رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کی نظر ایک ایسی ذات پر ہو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ میرے کام بنانے کے لیے، میری بگڑی بنانے کے لیے کسی لاجک اور سبب کی محتاج نہیں ہے۔ اس کے بغیر پریکٹیکلی خوش رہنا از امپاسبل۔ ایسی انگلش آج کل میں بول رہا ہوں، اس کے بغیر خوش رہنا از امپاسبل۔ سبجیکٹ اردو میں، ورب اور آبجیکٹ انگلش میں۔ اٹ از کالڈ گلابی اردو، گلابی انگلش۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو آج کل پریشانیاں ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہی ہیں نا، ان پریشانیوں کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان خوشحال نہیں ہے۔ آج انسان خوشحالی کی جس سطح اور اسٹیج پر ہے، ماضی میں ایسا خوشحال کبھی بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں رہا ایسا خوشحال انسان۔ پہلے زمانے کے لوگ گرمی میں گرمی لگتی تھی ان کو، سردیوں میں کیا لگتی تھی؟ سردی لگتی۔ آج کل گرمیوں میں گرمی بولو نہیں لگتی، سردیوں میں سردی منہ سے بول لو نا میرے بھائی، نہیں لگ رہی۔ سردیوں میں ہیٹر کا انتظام، گرمیوں میں اے سی کا انتظام، سردیوں میں گرم پانی، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، سب کچھ بٹن پہ سیٹ ہو گیا ہے۔ اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اے سی چلانا ہے تو اٹھ کے چلا جائے، یہیں سے ریموٹ کنٹرول سے ایئر کنڈیشن چلایا جا رہا ہے، کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے اس کو۔ ٹینشن فری زندگی آج کے انسان کی، اس کے باوجود فل آف ٹینشن، کیونکہ نظر کس پر ہے؟ مادی چیزوں پہ، اسباب پہ۔
میں جب باہر ملکوں میں سفر کرتا ہوں نا، وہاں لوگوں میں ٹینشنیں دیکھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں اللہ نے اسلام کی حقانیت کو دکھانے کے لیے ان ملکوں کو ترقی دی ہے، کہ اگر ان میں ترقی نہ ہوتی نا پھر خودکشیاں کرتے، تو لوگ کہتے ہیں اصل میں غربت مہنگائی ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ان ملکوں میں نہ غربت ہوگی نہ مہنگائی، پھر بھی ان کی زندگی ناکام کر کے دکھاؤں گا میں تمہیں، پھر بھی ناکام، سب کچھ ہو کے بھی کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زندگی سے خوشیاں چھین لی اللہ نے۔ تو ہمیں دعا کی ضرورت دو وجہ سے ہے، ایک تو ہمارا یہ ایمان ہے ایک ایسی ذات ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے، دعا وہیں مانگی جاتی ہے جہاں اسباب فیل ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی مانگنے کو دعا کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں۔ تو ایک تو اس لیے کہ ایک ایسی ذات موجود ہے، جب موجود ہے تو کیوں نہیں مانگ رہا بھائی؟ نہ مانگنا اس کی علامت ہے تو اللہ کی طاقت اور قدرت کا قائل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ میں جب یہ آیت پڑھتا تھا تو حیران ہوتا تھا، اے اللہ دعا مانگنا اتنا ضروری ہے، جو نہیں مانگے گا جہنم میں جائے گا؟ تو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا، دعا نہ مانگنا اس کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھتے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت پاورفل ذات موجود ہے جو آپ کے سارے کام کر سکتی ہے، پھر بھی آپ اس سے ریکویسٹ نہیں کر رہے، اس کا مطلب آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہو۔ تو یہ نہ ماننا تکبر ہے جو صرف اللہ کی چادر ہے۔ اللہ کو انسان میں عاجزی پسند ہے۔ بھائی زبان سے تم کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن تمہارے عمل سے لگتا نہیں ہے کہ تم اللہ کو معبود مانتے ہو، اللہ کو یہ مانتے ہو کہ وہ میری بگڑی بنا سکتا ہے، اس لیے دعا نہ مانگنے کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو دعا پہ بلیو ہی نہیں کرتا، یہ لبرل سیکولر لوگ ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو دعا مانگتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا بیچارے کو کہ کس سے مانگنا ہے، وہ ہر ایک سے مانگتا ہے۔ جو چندے کا اصول ہے نا، پتا ہے آپ کو چندے کا اصول یہ، اگر آپ نے کوئی مدرسہ بنایا اور آپ چاہتے ہو کہ دے دنا دن چلے وہ، تو چندے کا اصول ہے ہر وقت مانگو، ہر ایک سے مانگو، سب کچھ مانگو، یہ اصول ہے۔ باہر ملکوں میں یہ نظر آیا ہمیں، ان کے مدرسے بھی چل رہے ہیں۔ ایک اور اصول ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے کے چھت نہ بننے دو یا مسجد کی چھت نہ بننے دو، اندر اندر فانوس لگاؤ، ہیرے جواہرات لگاؤ، شٹرنگ ہو، لوگ سمجھیں کہ تعمیر کا کام۔ جامع تو رشید بیچارے نے پہلے ڈیکوریٹ کر لیا، صحیح ہے نا، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار بہت پیسہ ہے ان لوگ کے پاس۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ شٹرنگ کا کام جاری ہے، چھت کا کام۔ ایسے ادارے ہیں 10 سال ہو گئے چھتی کی بھرائی نہیں ہوئی ابھی تک، کیونکہ وہ دیکھ کے پھر لوگ کہتے ہیں یار چندے کی ضرورت۔ تو مشرک کیا کہتا ہے؟ ہر ایک سے مانگو، ہر وقت مانگو، سب کچھ مانگو۔ وہ ایک ہندو مسلمان ہوا، اس سے کسی مولانا صاحب نے پوچھا تو کیوں مسلمان ہوا، اسلام میں کس چیز نے تجھے اپنی طرف اٹریکٹ کیا؟ اس نے کہا کہ میں یہ کہتا تھا جب ہمارے سینکڑوں بھگوان ہیں تو اللہ رسول 2 بھگوان معاذ اللہ اور صحیح۔ ارے بھائی ہم اللہ رسول کو معاذ اللہ نقل کفر یہ حیثیت تھوڑی دیتے ہیں۔ اس نے کہا جب 2 اور ایڈ کر دیتا ہوں میں اس میں۔ اسلام نام ہے توحید کا، اس لیے اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم اگر دعا کرتے ہو سکون حاصل کرنے کے لیے تو ہزاروں معبودوں کو معبود بنانے سے، ہزاروں سے دعائیں مانگنے سے تمہیں سکون نہیں ملے گا، بلکہ تمہاری ڈپریشن بڑھ جائے گی، دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا بلکہ الٹا اثر ہوگا اور ڈپریشن بڑھے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، بتاؤ جس کے ہزاروں معبود ہو، کبھی مزار پہ جا کے سجدہ کر رہا ہو، کبھی بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، کبھی کسی پیر کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، جس کے ہزاروں معبود ہوں وہ سکون میں ہوگا یا جس کا صرف ایک مولا ہو، ایک معبود ہو؟ تو دنیا میں آپ کے 4 باس ہونا کمپنی میں، وہی ڈپریشن کے لیے کافی ہیں۔ ایک ساس ہوتی ہے، بہویں بہت ساری ہوتی ہیں، ساس ہمیشہ کتنی ہوتی ہیں؟ ایک۔
बॉस हमेशा कितने होते हैं? बोलो, एक। आका मौला कितने होते हैं? एक। तो जिसके ऊपर भी एक से ज्यादा लोग हाकिम बन जाएं, वजीर आजम भी एक होता है, सदर भी एक, आर्मी चीफ भी एक, जो हाकिम आला है हमेशा कितने होते हैं? वो एक। एक से ज्यादा होंगे, आपकी टेंशन कम होने के बजाय बढ़ेगी। तो माबूद भी कितने होते हैं मेरे भाई? एक। हमें पता है जो मांगना है अल्लाह से, जब मांगना है अल्लाह से, सब कुछ किससे मांगना है? अल्लाह से, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं। इसमें सुकून है, इसमें इत्मीनान है। और अगर अल्लाह के साथ आपने और माबूद ऐड करना शुरू कर दिए तो दुआ का मकसद हासिल नहीं होगा, बल्कि ये दुआ आपकी स्ट्रेस और डिप्रेशन को बढ़ाने का जरिया बन जाएगी। पूरा हो चुका है, इस मौजू पर फिर मौका मिला मजीद बात करूंगा। ये दुआ बहुत अहम चैप्टर है। इस्लाम का हम पर एहसान है कि किससे मांगना है ये भी बता दिया, और मांगने की फजीलत क्या है ये भी बता दिया, ना मांगने की वईद क्या है ये भी बता दिया, क्या मांगना है ये भी बता दिया, और मांगने का तरीका क्या होना चाहिए ये भी हमें बता दिया, किन अल्फाज से मांगना है ये भी बता दिया, मांगते हुए कैफियत क्या होनी चाहिए ये भी बता दिया। इससे ज्यादा कामिल और जामे मजहब कोई दुनिया में हो सकता है मेरे भाई? तभी तो हम कहते हैं इस्लाम को दूसरे मजाहिब से आप कंपेयर करोगे तो आपके पास प्रैक्टिकल लाइफ में चलने के लिए इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। गाइडेंस है ही इस्लाम के पास। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दुआएं मांगने वाला बना दे और दुआओं में दिल लगाने वाला बना दे। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। दिमाग में कोई खोपड़ी में कोई सवाल हो तो पूछ सकते। हाँ जी, वहां तो ऐसा होता है ना, पर्चियां लोग लिख के दे देते हैं, तो वो पहले से ऐलान नहीं किया था। आइंदा कभी होना तो पर्ची पे लिख के ले आए, पर्चियां पकड़ा दें, मैं पढ़ पढ़ के सुनाता जाऊंगा। जी अच्छा, मजा नहीं आया, बयान शॉर्ट हुआ है। अच्छा, मशवरा करेंगे इसमें। शॉर्ट बयान होता है तो नहीं है कोई दिमाग में सवाल ही नहीं। सवाल पूछना है जी? माइक है भाई? माइक आइंदा कभी हो ना तो इजाफी माइक रखें, ठीक है? नेक्स्ट टाइम इजाफी माइक रखेंगे इंशाल्लाह। अभी तो आप वैसे ही पूछ लें जी दुआ के बारे में। हाँ जी, हाँ भाई ने सवाल पूछा है कि मैंने बयान में ये बात कही कि असबाब ना हो तो अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। कह रहे अगर असबाब हो, इख्तियार ना कर पा रहा हो, वो असबाब मेहनत ना कर पा रहा हो, तो अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए बिल्कुल। फिर भी वजह उसकी है कि असबाब हो लेकिन इख्तियार ना कर पा रहा हो, तो इस असबाब होने ना होने का फायदा नहीं है। फिर ये ऐसा ही है जैसे नहीं है असबाब, तो फिर तो अल्लाह ही से दुआ मांगनी चाहिए, खुद भी कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह से भी दुआ मांगनी चाहिए। और ये जो मैंने कहा ना कि असबाब ना हो तो अल्लाह से मांगो, इसका मतलब ये नहीं कि असबाब हो तो नहीं मांगो, तो भी मांगो। मतलब ये कि असबाब ना हो तो फिर तो लाजमी मांगी जाएगी, क्योंकि अब तो अल्लाह के सिवा कोई सहारा है नहीं। असबाब हो तो भी अल्लाह से इसलिए मांगी जाएगी ताकि नजर अल्लाह पे हो, नजर असबाब पे ना हो।